सुपर एल निन्यो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तज़मीन जावेद और यह है खबर से तज़िये तक। आपके सामने कोई मैं स्पेनिश लैंग्वेज का लेक्चर देने के लिए नहीं बैठा हूं। ये लफ्ज़ है सुपर एल निन्यो और आज अखबारात के अंदर, पाकिस्तान के अखबारात में इसकी बहुत छोटी सुर्खी लगी है, छोटी खबर लगी है। ये क्या है सुपर एल निन्यो? इट्स अ स्पेनिश वर्ड दैट डिस्क्राइब्स an emerging situation जो कि अब आपको पता चल जाएगी 2 या 3 महीने के अंदर। उसके बकौल पैसिफिक ओशन के अंदर एक तूफान पैदा हो रहा है और वहां से क्लाइमेट चेंज आ सकता है, यानी एक बहुत सी चीजें तब्दील हो सकती हैं, शदीद बारिशें हो सकती हैं, शदीद तूफान आ सकते हैं और बहुत से लोग, कम से कम 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग दुनिया भर के अंदर इससे अफेक्ट हो सकते हैं। तो लिहाजा ये बहुत बड़ी खबर है। लास्ट टाइम 1980s के अंदर सुपर एल निन्यो आया, फिर उसके बाद भी आया, 97 में भी आया और फिर 2015 में भी आया, लेकिन हर किसी का इंपैक्ट मुख्तलिफ रहा है। इस बार इसका इंपैक्ट लोग ये कह रहे हैं कि ज्यादा शदीद होगा और वैसे ही एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ सकता है। तो लिहाजा इस वक्त क्लाइमेट चेंज की खबरें कहीं पे भी नहीं है मीडिया में, और हमारे प्रोग्राम में भी आज हम क्लाइमेट चेंज पे बात नहीं करेंगे क्योंकि गालिबन आपके लिए बोरिंग हो जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है, इसको देखना चाहिए। तो सुपर एल निन्यो दुनिया में हो सकता है कि कोई नई क्लाइमेटिक चेंज ला सकता है, लेकिन क्या सुपर एल निन्यो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर भी कोई तबाही ला सकता है? वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की तरफ से जुम्मे के रोज हड़ताल का ऐलान किया गया है। तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हड़ताल की जाएगी। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि अफरात ज़र में इजाफा, तेल की कीमतों में इजाफा, बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कैदियों की रिहाई के लिए, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि बानी PTI यानी इमरान खान साहब और उनकी जो बेगम है बुशरा बीबी साहिबा का जो है उनकी सेहत के हवाले से जो तशवीश है उसको एड्रेस किया जाए और उन दोनों को जो है अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जाए और उनके पर्सनल डॉक्टर्स को उनको एग्जामिन करने का राइट दिया जाए। लेकिन आज सुपर एल निन्यो पाकिस्तान की सियासत में थोड़ा सा थमा। जो लग रहा था कल तक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन आज थम गया। वो ऐसे थम गया कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA हैं मोहम्मद अली खान साहब, उन्होंने आज ऑफर की है, बाकायदा ऑफर की है हुकूमत को, और हुकूमत ने दिसंबर 2025 में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के जरिए से एक बयान दिया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम पॉलिटिकल मामलात को रिजॉल्व करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम मुकदमात का फैसला कोर्ट से करेंगे। लेकिन आज अली मोहम्मद खान साहब ने एक तरह से ऑफर दिए कि आइए मिलकर बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, और उसका आज आपने देखा कि अच्छा, एक बहुत अच्छा। अब मैं ये कहूं तो शायद लोग बुरा मान जाएंगे कि गालिबन कोई डंडा ही है जो हमें एक कर सकता है, वो मेरा बात का कोई गलत मतलब मत लीजिएगा, लेकिन आज ऐसा हमने देखा कि जब चीनी वफ्द पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है, और आज बाय द वे पाकिस्तान और चाइना के 75 साल जो सिफारती ताल्लुक को कायम हुए हो चुके हैं, तो उसकी खुशी में आज चाइनीज वफ्द जो है वो नेशनल असम्बली के अंदर आया, और कौमी असम्बली के अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान भी थे और हुकूमत के अरकान भी थे, दोनों ने मिलकर उनको वेलकम किया, जो अच्छी बात है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी उनको वेलकम किया जो कि अपोजिशन लीडर हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक स्टिक की बात की है कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है इस वक्त कहीं ना कहीं। तो इसलिए उसके बाद क्या हुआ कि जब चाइनीज डेलीगेशन चला गया तो फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है असेंबली सेशन, नेशनल असेंबली का जो था, कौमी असेंबली का था, उसको जो है बाइकआउट किया या उससे वहां से वोट के चले गए। कुछ इत्तलात ये भी हैं, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेडो प्रोसीडिंग्स की हैं कौमी असेंबली के अंदर, यानी कि साया उन्होंने अपना जो है वो रखा है। यानी इसका मतलब यह है कि वो बाकायदा उसमें शमूलियत इख्तियार नहीं करते थे, साथ साथ वो दूसरे वो मामलात को देख रहे होते थे, अपने ही शेडो प्रोसीडिंग्स को वो पैरेलल लेके चल रहे थे कौमी असेंबली की जहां पे इजलास होता वहां पे। और कल जो पार्लिमानी पार्टी की जो इजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके बाद बैरिस्टर गौर साहब ने भी आके मीडिया से बात की, उन्होंने यही मुतालबा किया है कि बानी PTI की रिहाई के लिए हम जो है, और महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो जुम्मे के रोज हड़ताल का ऐलान करें। लेकिन जुम्मे के रोज हड़ताल का ऐलान है, आज अली मोहम्मद खान साहब की तरफ से मुज़ाकरात की बातचीत है। कल मैंने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में आपके सामने कहा था चुंगी नंबर 26 यानी ये कि GT रोड। अच्छा, कुछ इत्तलात आई है मेरे पास, मैं इसकी तस्दीक तो नहीं कर सकता क्योंकि हमारा प्रोग्राम कराची से होता है, लेकिन इस्लामाबाद की कुछ रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि सोहेल हाफिजी साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा से या GT रोड पे वो 4 बजे पहुंचे थे, और 4 बजे ही कट ऑफ टाइम होता है अडियाला जेल में मुलाकात का। अब मैं इससे ज्यादा क्या तबसरा करूं, लेकिन जो असल खबर एक और भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर और लीडरान जो थे वो पहुंचे थे, और बानी PTI की जो हमशीरा हैं अलीमा खानम साहिबा वो अडियाला जेल पर टाइम से पहले पहुंची थी, लेकिन उनकी मुलाकात करने उनको नहीं दी गई। लेकिन सोहेल हाफिजी साहब
ठीक 4 बजे पहुंचे हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग इस मौजू पे बात करते हैं। आज हमारे साथ 2 मौजूद मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बहुत रोज बाद मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, और उनके साथ मौजूद हैं वजीर आजम हाउस ऑफिस के साबिक मुशीर भी रह चुके हैं, इस वक्त नीदरलैंड्स में हैं, एंजॉय कर रहे हैं बहुत मतलब वहाँ का वेदर, और ब्रसल्स में भी वो गालिबन कल परसों गए हुए थे। शर्जील अवान साहब, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस साहब, आज एक अच्छी खबर आई है कि अली मोहम्मद खान साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत दी है, अच्छी बात है ना सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पहले तो मैं आपकी जो मज़ाक़-ए-ख़ेज़ हंसी थी उसकी मज़म्मत करना चाहता हूँ, इसलिए कि सोहेल खान अफरीदी को रोका इस्लामाबाद पुलिस ने, नाका उन्हीं ने लगाया। भाई अपनी मुस्कुराहट जरा वाइप आउट कर ले अवान साहब, कोई ऐसी मैंने मजाक की बात नहीं सर, नहीं कर रहा सर, आप और अगर आपने इस तरीके से प्रोग्राम रख रहे हैं तो मैं अच्छा नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर, आप हंसने पे भी मेरे पाबंदी लगा सकते हैं। नॉट अ सीरियस प्रोग्राम, ओके, दिस इज अ सीरियस प्रोग्राम सर, this is a serious program, this is my right. It doesn't seem to be serious. No sir, you're taking it very wrong sir, you're taking very wrong, please continue. जी No, I am not taking it wrong because I will not entertain this kind of कि आप इतने सीनियर और जूनियर लोगों का मुकाबला बैठा देते हैं। अच्छा, कुछ किसी कायदे की कॉम्पोजिशन रखे, मुझे आइंदा नहीं बताया था, बट एनीवे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ कि आपने इतने अरसे से, इतने सालों से हम पहुंच रहे हैं अटियाला जी, आप उसकी मजम्मत नहीं करते कि मुलाकात नहीं करने दी जाती। आप कहते हैं बड़ी मजाक की बात है कि 4 बजे के बाद पहुंचे। कभी आपने वो कंडेम किया है कि वाटर कैनन से ख्वातीन के ऊपर पानी डाला? आपने गालिबन मेरे प्रोग्राम्स ही देखे सर, आपने प्रोग्राम्स ही देखे मेरे सर। आपने ये जुमला आज कह के उन सारे प्रोग्राम्स को वाइप आउट कर दिया। दिस इज माय डेमोक्रेटिक राइट, मैं कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता हूं। नो, इट मे बी योर सॉफ्टवेयर हैज बीन अपडेटेड रिसेंटली। Oh, I see. Then these are absurd allegations. That can also be the reason. These are absurd allegations. इसलिए कि आपको सबसे पहले ह्यूमन राइट वायलेशंस की बात करनी चाहिए पाकिस्तान में। अच्छा, अगर कैदी नंबर 804 को रखा गया है आइसोलेशन में for more than 30 days, it's against all norms of any jail manual in the world. अगर उसके डॉक्टर्स को उससे नहीं मिलने दिया जा रहा, that's against all norms. यूनाइटेड नेशंस के रैपोर्टर की रिपोर्ट मौजूद है कि इमरान खान इज नॉट बीइंग ट्रीटेड प्रॉपर्ली। इमरान खान इज नो ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज अ नेशनल हीरो, ही इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ही इज पाकिस्तान बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट। हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पाकिस्तान इज अनपैरेलल्ड अगेंस्ट दोज जिन्होंने डाके डाले। वाहिद प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान की तारीख में जो कहता है मेरा सब कुछ पाकिस्तान में, जो इतने अरसे से बगैर माफी नामे साइन किए हुए, बगैर कोई पेरिस के अंदर, दुबई के अंदर महल्लात के, सरी महल के या एवन फील्ड अपार्टमेंट के या ऐसी चीजों में मुलविस हुए हुए, तब भी आप ये सारी बातें करना चाहते हैं, जरूर कीजिए। जहां तक इसका ताल्लुक है, ये 17 सीटों वाली हुकूमत, हम तो इन्हें रोज अव्वल से कह रहे हैं आओ फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करो। 4 साल हो रहे हैं, जा रहे हैं 5 साल, अभी तक इन्होंने ये तो कहते हैं पाकिस्तान में कभी इलेक्शन फ्री नहीं हुआ। पीटीआई भी 2018 में आई थी, उन्हीं की सपोर्ट से। जस्टिफाइड बना ले, दे निजाम कौम को फेयर एंड फ्री इलेक्शन का। इसे क्या आप इल्जाम तो लगाते हैं, ये भी मानते कि 2013 भी सही नहीं था, 2007 भी सही नहीं था, 2002 भी सही नहीं था, 1970 के बाद कोई भी इलेक्शन सही नहीं था। ये कैसी जमहूरियत है जिसके अंदर हमारा तो 3.5 साल रहे। आप ये 2 जमातें जो हैं वो एक इस कौम को ऐसा निजाम नहीं दे सकते which will be not challenged, where people say this election was held fair and square। जो हमारा 2018 का इलेक्शन जिसपे हमें इल्जाम लगाते हैं, उसमें भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन्हीं का अपॉइंटेड था, एंड ही कंटिन्यूड इन द 2024 इलेक्शन। जो कुछ आइन की बेहुरमती की गई है, जो जलालत की गई है,
جو ریزرو سیٹس کے ساتھ فیصلے دیے گئے اس ملک کی ساری دنیا کے اندر جو ہے کامن ویلتھ کی رپورٹ. ٹھیک ہے فیروز صاحب, اگر آپ کی اجازت ہو میں آگے جاؤں اپنے دوسرے گیسٹ کے پاس. سر اگر آپ کی اجازت ہو جی ضرور چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا نقطہ نظر آ گیا, آپ نے ایک بات کی, مجھ پہ تبصرہ کیا, میں اپنے پروگرام پہ اس پہ کوئی رائے نہیں دینا چاہتا ہوں. ناظرین کے سامنے ناظرین میرا انداز جانتے ہیں, ماڈرس آف 20 جانتے ہیں, اور میں اپنی جو ہے پارٹیزن شپ ثابت نہیں کرنا چاہتا. آئی ٹرائی ٹو بی ویری نان پارٹیزن, لیکن ہاں کہیں نہ کہیں ایک میرا ایڈیٹوریل رائٹ ہے کہ میں کچھ اوپینین ایکسپریس بھی کروں. ابھی میں نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب کے سامنے کریٹیکل سوال رکھا, اب میں سوال رکھتا ہوں شرجیل عوان صاحب کے سامنے جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہے. سر ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں آپ کے حوالے سے نون لیگ دعویٰ ہی کرتی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن ایک چیز ہے کہ جب بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی بات کی جاتی ہے کورٹس کے آرڈرز کی کمپلیٹ وائلیشن ہو رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ 2 دفعہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ان کے فیملی ممبرز کر سکتے ہیں, ساتھ ساتھ دفعہ 144 آپ لوگ نافذ کر دیتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کوئی خوف نہیں ہے ہمارے اندر بانی پی ٹی آئی کے لیے, لیکن یہ تو خوف ظاہر کرتی ہیں چیزیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو فردوس شمیم نقوی صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, بڑے عرصے بعد ان سے سامنے ہوا ہے. اور دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کے سامنے حکومت نے کتنی بار ان کی ملاقاتیں کروائی. عمران خان صاحب کو جتنی عرصہ ہوگا جیل کے اندر, حکومت نے تو ہمیشہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, لیکن حکومت کی ہمیشہ یہی بات رہی کہ آپ جیل کی ملاقات کو سیاست کے ساتھ آپ نہ اس کی جوڑیں, کیونکہ آپ اگر جیل میں ملنے جاتے ہیں تو آپ ایک قیدی سے ملنے جاتے ہیں. آپ وہاں سے آ کے اگر پاکستان کے خلاف بیانیاں بنائیں گے یا پاکستان کے اداروں کے خلاف بیانیاں بنائیں گے یا پاکستان کے فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر کے خلاف بیانیاں بنائیں گے یا وزیر داخلہ سید محسن نقوی کے خلاف بیانیاں بنائیں گے, تو اس کی تو ان کو اجازت بالکل نہیں دیں گے. آج تو شاہ صاحب ہمیں تو بات کرنی چاہیے تھی, آج وزیر داخلہ سید محسن نقوی صاحب ایران کے دورے میں موجود ہیں اور جس طریقے سے ان کا ویلکم کیا جا رہا ہے. دنیا تو ہم تو دیکھیں پاکستان تو الحمدللہ پوری دنیا میں آج کیا رول پلے کر رہا ہے. پاکستان نے دنیا میں 30 جنگ عالم عظیم رکوائی ہے, تو ہمیں تو اس چیز کے اوپر بھی آج بات کرنی چاہیے کہ آج پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے اور کس طریقے سے پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے. میں ابھی جتنے بڑے نیوز چینلز ہیں, الجزیرہ کو میں دیکھ رہا, اسکائی نیوز پہ دیکھ رہا تھا, بی بی سی کو دیکھ رہا تھا, اس دن پاکستان کے جو وزیر داخلہ سید محسن نقوی ایران کے دورے میں موجود ہیں, اس دن ان کی تعریفیں ہو رہی ہے کہ پاکستان کیسے رول پلے کر رہا ہے. اور ہماری اپوزیشن جماعت کو اس میں عمران خان کی پڑی ہوئی ہے, عمران کو دیکھنا چاہیے. نہیں عمران خان کی کیوں نہیں پڑے, دیکھیے بات سن رہے ہیں شرجیل صاحب, وہ بیمار ہے نا, ان کی صحت کا مسئلہ ہے نا. دیکھیے شاہ صاحب دیکھیں, شاہ صاحب صحت کا مسئلہ ہے نا ان کی. دیکھیں شاہ صاحب, ہمیں تو اس نے ایک میرے خیال میں ایک پورا ان کی پارٹی سے بالاتر ہو کر پاکستان کی بات دیکھنی تھی کہ ہم اس میں رول کیا پلے کر رہے ہیں پوری دنیا میں. اور کل جو تماشا لگایا گیا, دیکھیں کل کتنے 6 یا 7 گھنٹے ٹریفک جام رہی ہے, کتنے بیچارے جو مریض سے وہ ہسپتالوں میں نہیں پہنچ سکے. تو وزیر کے پی کے پاس جو وسائل ہیں ان کے باپ کے وسائل تو نہیں ہیں, عوام کا پیسہ ہے نا, عوام کی ٹیکسوں کی وجہ سے حکومت کر رہے ہیں. تو ان کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی کہ وہاں سے لاؤ لشکر لے کر آئیں اور اسلام آباد پہ آ کے چڑھائی کر دیں. یہ کوئی منتخب حکومت کا کام نہیں ہے. لیکن معذرت کے ساتھ پچھلے میں نے کل بھی چینل کے اوپر یہ گفتگو کیا کہ 704 ارب روپے 2021 سے ابھی تک خیبر پختونخوا حکومت کو جاری کیے گئے ہیں. اس کی خیبر پختونخوا بتائے کہ پیسے لگے کدھر ہیں. کوئی ہسپتالوں کی بہتری نظر آئی ہے, کوئی انفراسٹرکچر کی بہتری نظر آئی ہے, کوئی ایجوکیشن کی بہتری نظر آئی ہے؟ نہیں آئی, کیونکہ وہ صرف ذہنی مریض اور ان کے جو پیروکار کی جو فنڈنگ چل رہی ہے پوری دنیا میں پاکستان کی جو بدنامی کر رہے ہیں ان کے اوپر پیسے لگ رہے ہیں. اور میرے خیال میں تو اگر آج محمد علی صاحب اس طرح بات کریں, اگر انہوں نے بات کی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو, لیکن پی ٹی آئی کو اس کے اوپر پھر قائم بھی رہنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کوئی ذہنی مریض کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ آئے اور اس کے بعد جی سب متاثر ہر چیز ہو جائے جس طریقے سے ہوتی آئی ہے. ان کو خدا رہا پاکستان کا سوچنا پڑے گا. الحمدللہ اللہ نے اس ٹائم پاکستان کو بہت عزت دی ہوئی ہے. اور ایران کے بھی, میں بھی ایران کے چینل جب بھی بات آپ سے کوئی سوال کروں, اچھا جلیل صاحب کی اور پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں. آپ محسن نقوی صاحب سے لگتا ہے بہت زیادہ پیار کرتے, سوال محسن نقوی پہ نہیں تھا, لیکن آپ محسن نقوی پہ لے گئے گفتگو کو. وہ تو ایک دوسرا موضوع ہے نا جو ڈپلومیٹک ایک معاملات ہیں. نہیں لیکن میں ایسے ہی بتا رہا ہوں کہ ہمیں تو آج شاہ صاحب اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ الحمدللہ ہماری سٹینڈنگ کی طرح اس ٹائم پہ پوری دنیا میں ہمیں کس نظر سے پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے. ہم آج آ کے عمران خان کے اوپر ذہنی مریض کے اوپر چلے جاتے ہیں. اوکے, پتہ نہیں کس کو آپ ریفر کر رہے ہیں ذہنی مریض کے حوالے سے, لیکن یہ بہت ہی تھوڑا سا نامناسب جملہ ہو جائے گا. لیکن فردوس نقوی صاحب میں آپ کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہوں گا, جی آئیس پیار نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا تھا. اچھا اوکے فردوس نقوی صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, پاکستان کی سفارتکاری کی دنیا کے اندر کامیابی کو تو آپ تو سراہیں گے نا. جی پہلے میں ان کا جواب دے دوں حضرت کا. حضرت اسلام آباد پولیس سے راستہ روکا تھا جس کی وجہ سے ٹریفک جیم ہوا.
اس نے کہیں راستہ نہیں روکا سہیل آفریدی نے. سچ بولنا سیکھیے عوام کے ساتھ. ویڈیو دیکھ لیجئے. کچھ ٹائم ملک کے اندر گزاریے, سارے ہالینڈ میں عیاشی نہیں کیجئے, وہ بھی ٹیکس پیئر کے پیسوں سے. اگر آپ ایڈوائزر ہیں, اپنے پیسوں سے گئے تو ٹھیک, مجھے کوئی حق نہیں پہنچا. ایڈوائزر نہیں ہے, سابق ایڈوائزر تھے, یہ سابق تھے. جی اچھا نہیں, آپ نے کہا ایڈوائزر ہیں, نہیں سابق رہ چکے ہیں, سابق وزیر اعظم ہاؤس آفس کے ایڈوائزر. معافی چاہتا ہوں, لیکن آپ پھر ذرا پاکستان کی خبروں پہ توجہ دیجئے. باہر بیٹھ کے کمنٹ کرنے سے پہلے کسی کو بھی میڈیا کو دیکھ لیجئے. Blockade was created by the Islamabad police, which resulted in millions of people being affected. Don't blame PTI. Blame your government officials. کہ انہیں نے اتنا لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, صرف پی ٹی آئی کو پیچھے رکھتے ہیں. دوسرے حضرت علامہ نواز شریف صاحب قبلہ و کعبہ, مشرف صاحب بھی فوج کے جنرل تھے. کیا کیا زبان استعمال کی گئی ہے قید کے دوران اور قید کے بعد بھی. اور سب سے بڑا قوم سے کتنا بڑا جھوٹ بول کے گئے کہ میں ہر مہینے رپورٹ بھی دوں گا, میڈیکل چیک اپ کے لیے جا رہا ہوں, پلیٹلیٹ اتنے کم ہو گئے تھے کہ زندگی خطرے میں تھی. کوئی ایک ہاسپٹل رپورٹ نہیں بھیجی. 4 سال رہے, گئے تھے 2 مہینے کے چیک اپ کے لیے, ودن 60 days اتنا تھا. پوری قوم کے سامنے کہتے ہیں کہ میں ایک پیسے کی منی ٹریل دوں گا اسمبلی کے فلور پہ, نیشنل براڈ کاسٹ پہ. کدھر ہے وہ منی ٹریل؟ لائیے والیوم 10 کھلوا دیجئے پاناما لیکس کا, ہم نے نہیں لیک کی. دیکھیں تو کیا کردار ہے, کیا موازنہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان کی سفارتی تعلقات بہترین ہیں, ہم اس کو سراہتے ہیں, لیکن کمیٹی آف پیس کو کبھی نہیں سرائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہم نیتنیاہو کے کردار کو سراہنا یا اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کو کبھی نہیں سرائیں گے. نہیں, وہ کس نے ملایا ہاتھ سر؟ وہ تو کسی نے نہیں ملایا ابھی تک. سر آپ کے پاس میں کمیٹی آف پیس کی جو میٹنگ ہوئی ہیں ذرا دیکھیے تو. نہیں سر, وہ شندانہ گزار صاحبہ نے دعویٰ کیا تھا. میری بات سنتے جائیے. نیسٹ کی پروسیڈنگز پاکستان ٹیلی ویژن پہ کیسے نشر, وہ ایک الگ سیپریٹ ٹاپک ہے سر, لیکن آپ نے ابھی یہ کہا نا کہ اس سے ہاتھ ملائے گئے. when we don't recognize it as a nation. نہیں, that's true, that's completely fair. یہ آپ کی کرٹیسزم صحیح ہے, میڈیا کو نہیں دکھانا چاہیے تھا, میں اس سے اگری کرتا ہوں, لیکن یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ ملایا گیا؟ ایسی کوئی تصویر نہیں ہے سر موجود. سر آنے والی گروپ فوٹو دکھا دی جائے تو آپ کہہ دیں گے فوٹو شاپ ہوئی ہوئی ہے. نہیں, کوئی فوٹو بھی نہیں ہے, ایسی فوٹو نہیں سر. تھوڑا سا فیکٹس کو ایک منٹ صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب گئے تھے بورڈ آف پیس کی فرسٹ میٹنگ میں, اس گروپ فوٹو میں نیتن یاہو نہیں تھا سر. اس گروپ فوٹو ایک منٹ, آپ میری ایک چیلنج سے سٹیٹمنٹ کہہ رہا ہوں, دکھا دیں کنڈمنیشن آف نیتن یاہو and the massacre he has done in Palestine. Every time the Pakistani government condemns Israeli aggression, sir. Every time foreign office. No, Shehbaz Sharif. Every time, every platform. Pakistani government. نہیں سر, دیکھیں فردوس صاحب اس پر ایک منٹ, اس پر سیاست عمران خان صاحب نے بھی مذمتیں کی ہیں. یہ تمام سیاسی جماعتیں اس بات کو تو متفق ہیں نا فلسطین کے حق میں. عمران خان صاحب تو جیل کے اندر بیٹھے. عمران خان کا بھائی, عمران خان کا جو بردر لو تھا, وہ لندن میں کمپین کر رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے, آپ فردوس صاحب آپ ایک منٹ, آپ اپنا نقطہ مکمل کیجئے, میں شرجیل کی طرف جاتا ہوں. جی آپ نقطہ مکمل کیجئے. بات یہ کہ وی آل نو کہ کتنی کنڈمنیشن اسرائیل کی اور اس میسیکر کی ہوئی ہے. پوری قوم پاکستان کی, پاکستان کے اندر مظاہرے کرنے کی اجازت دی گئی ہے. جماعت اسلامی کو منع کیا گیا, ہمیں منع کیا, کیوں نہیں ہوا؟ ساری دنیا میں, کینیڈا میں, اسپین میں, فرانس میں, انگلینڈ میں, پیپل ہیو ڈیمونسٹریٹڈ اگینسٹ اسرائیلی ایکشن. صاحب میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتانا چاہتا ہوں. میں نے اس بات 23 رمضان کو یہ جو یوم القدس ریلی ہوتی ہے اس میں خود شریک ہوا ہوں, اور فلسطین کے حق میں نعرے بھی لگائے, کسی نے نہیں روکا. سر میں ایک دوسری بات کر رہا ہوں, آپ دوسری بات کر رہے ہیں. اچھا, تو ہمیں یوم القدس کی ریلی سالانہ ریلی ہے, میں تو ہر سال جا کے تقریر کرتا ہوں. اس میں وہ اس کی نہیں ہے. پیلسٹائن کا میسیکر جب ہو رہا تھا, اور اس دفعہ جو آپ گئے ہیں یوم القدس کی ریلی, وہ آفٹر دی ایران اٹیک گئے. اب کے تو ماحول ہی فرق تھا.
बहरहाल अब ये तो माहौल पर था, ओके तो इसलिए दोनों को Okay, कंपैरिजन बनता नहीं। let me clear one thing. Regardless who is in the government, whether it's PTI or the PMLN, they both have condemned Israel aggression. Imran Khan साहब की हुकूमत ने भी किया है और PMLN ने I भी किया है. challenge you on that कि they have not. But at the same time, Board of Peace पे जाने पे एक डिबेट है कि पार्लियामेंट नहीं, आप मुझे ऑफ द लाइन भी भेज दीजिएगा। ओके सर, ओके, बोर्ड ऑफ पीस पर जाने के लिए एक ये दिस सर मेरा थोड़ा सा इस पर तबसरा है। बोर्ड ऑफ पीस पर जाने के लिए हाँ ये डिबेट रही है कि पार्लियामान को एतमाद में लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, लेकिन जो बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग हुई ट्रम्प साहब ने जो गालिबन वाशिंगटन में की थी, उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब गए थे, उसमें नेतन्याहू ग्रुप फोटो में सर मैं बात कर रहा हूँ जो कॉन्फ्रेंस उन्होंने आके मिडिल ईस्ट में की थी, उसकी बोर्ड ऑफ पीस फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग। No, sir. There's no such record where we can find PM Shehbaz Sharif and Netanyahu in the same room, in the same conference. There's no such thing existing. बहरहाल इस पर आपसे ऑफ द लाइन हमारी बातों की शजीर साहब आप इस पे जवाब देना चाहेंगे कि ठीक है, ये बात तो कहीं ना कहीं बचा है कि बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से पार्लियामान को एतमाद में लेना चाहिए था। That's a with due all respect, Pakistan government always condemn Israel aggression, Netanyahu aggression in every platform. آپ यूनाइटेڈ نیشن کا پلیٹ فارم اٹھا کے دیکھ لیں, آپ یورپین پارلیمنٹ کا دیکھ لیں, اب کوئی آپ پلیٹ فارم اٹھا لیں دنیا کا, پاکستان کے وزیر اعظم نے, پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ہر جگہ پہ نیتن کی مذمت کی ہے. ان کے جو ہمارے معصوم فلسطینی بھائیوں کا جو خون بہایا ہے اس کے خلاف ہمیشہ پاکستان نے آواز اٹھائی ہے. اور اس کا شکریہ کون ادا کر رہا ہے؟ آپ یہ جن کی بات کر رہے ہیں, آپ وہی ڈیوورس کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں جو نقوی صاحب بات کر رہے ہیں. ڈیوورس کے اندر جو فلسطین کے وزیر اعظم ہیں وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کا. تو فردوس شمیم نقوی صاحب کون سی خیالی دنیا میں رہتے ہیں؟ میرے ہمارے بزرگ ہیں, مجھے بڑا ان کا احترام ہے, اور لیکن ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طریقے سے اپنی اسٹیٹ کے اوپر اس طرح کے الزام نہیں لگانا چاہیے. کہ میں یہ نہیں کہتا کوئی بھی حکومت ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این کی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی وٹ ایور جس کی بھی حکومت ہو, پوری پاکستانی قوم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کری ہے. آج اب یہ دیکھیں, حالانکہ میں سوچتا تھا شاید فردوس شمیم نقوی صاحب آج محسن نقوی صاحب کی تعریف کریں گے, اس سے میدان میں موجود ہیں. اور چلیں پاکستان کا تو میڈیا, آپ کہتے ہیں نا بقول فردوس شمیم نقوی صاحب کے, پاکستان کا میڈیا تو دکھاتا نہیں ہے. کیا ایران کا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے؟ ایران کا میڈیا پاکستان کا شکریہ ادا کرتا نہیں تھک رہا. ایران کا میڈیا ابھی ہیڈ لائن اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے بھی ان کے نیوز چینل ہیں, کس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ سید محسن نقوی ایک ہفتے میں دوسری بار آج ایران پہنچے ہیں. تو یہ پاکستان رول پلے کر رہا ہے نا دنیا میں. پاکستان تو امن کا خیر خواہ ہے, ہم نے اپنے 70,000 لوگوں کا جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائیوں کا یا کسی کا بھی خون ضائع ہو فضول میں. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ پیس معاہدہ ہو جائے. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا امریکی صدر ہر اپنی ٹویٹ کے اندر, ہر میڈیا ٹاک کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم کو اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے ہیں. کہ فردوس شمیم نقوی صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہے, ان کا بڑا بزرگ ہے ہمارے, لیکن ان کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان رول کیا پلے کر رہا ہے. اگر اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے آ کر, اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کیا نام ہے, اسلام آباد پولیس نے بند کیا ہوتا. فردوس شمیم نقوی صاحب میں ابھی 4 مہینے پاکستان ہی تھا, میں ابھی واپس آیا ہوں, ٹھیک ہے, اور ان 4 مہینوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن شرجیل ٹھیک ہے, اسلام آباد بند نہیں رہتا ہے, لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے ان کی بہنیں جاتی ہیں, دفعہ 144 کیوں نافذ ہو جاتا ہے؟ سر میری بات سنیں نا, اگر قانون آپ ہاتھوں میں لیں گے, آپ لشکر لے کے آ رہے ہیں وہاں سے, آپ نے ایم پی ایم این ایس کو کال دی ہوئی ہے کہ ہم نے دھرنا دینا ہے. شاہ صاحب آپ کیسے, اور آج آپ کو پتا ہے کتنا بڑا ڈیلیگیشن آ رہا تھا, آج اتنا بڑا ڈیلیگیشن اسلام آباد آ رہا تھا چائنا سے, کیونکہ آج ہم دیکھیں نا, ہم 75ویں اپنی پاکستان اور چائنا کی دوستی کی آج ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آج بھی ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے چائنا کے بارے میں چائنا کا شکریہ ادا کیا ہے کہ چائنا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور آپ آج اگر ہم دھرنا ہونے دیتے, کیا دنیا کو کیسے میسج آتا؟ 2014 میں بھی تو انہوں نے دھرنا دیا تھا نا, اس میں چائنا کا پریزیڈنٹ پاکستان نہیں آیا. بات ہے نا, آج پاکستان تحریک انصاف نے ویلکم کیا نا ان کو. پی ٹی آئی کے خاتے میں کہ پی ٹی آئی نے کس طریقے سے چائنا کی اچھی بات ہے نا شریف صاحب کہ آج ویلکم کیا نا پی ٹی آئی نے ان کو, پی ٹی آئی نے ویلکم کیا. تو سر یہی تو میں بتا رہا ہوں نا, یہ ایک اچھی چیز ہے, میں اس کو آن کرتا ہوں, میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں اس چیز کو. لیکن اگر ہم کل دھرنا نہ ختم کر, پولیس اگر دھرنا کل ختم نہ کرواتی, آپ مجھے بتائیں کیا میسج جاتا ہے پوری دنیا کو؟
اچھا یہ ویسے انٹرسٹنگ دیا ہے فردوس شمیم کا اینگل انہوں نے کہ آج چائنیز ڈیلیگیشن آ رہا تھا، وہ یہ بھی وجہ ہے اس وجہ سے سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے بھی دھرنا دینے نہیں دیا گیا یا ملاقات کرنی جو ہے وہ ان کو نہیں، کیونکہ یہ بات تو ہے تعلق ہی نہیں ہے جی، ملاقات کا تعلق ہی نہیں ہے اس چیز سے. ہم نے تو پولیس نے تو اپنے شور کرنا ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر فیل آفریدی صاحب 3 یا 4 لوگوں کے ساتھ آ جائے، اپنے پوری وہ ایم پی ایس کے ساتھ آئے، پی ٹی آئی کے، اور پھر وہ کیبنٹ منسٹرز بھی غالباً ان کے ساتھ آئے تھے، تو اس سے تاثر تو یہی جا رہا ہے کہ شاید 4 بجے کون سی ملاقات ہوتی ہے، ملاقات کا ٹائم ہی نہیں تھا. جی فردوس صاحب یور کمنٹس فردوس صاحب. جی فردوس صاحب. دیکھیے دوسرے والا، میں آپ سے پھر جو ہے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی چیز راولپنڈی، اڈیالہ جیل اور اسلام آباد میں 52 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چائنیز ڈیلیگیشن کل نہیں آیا تھا، آج آیا ہے، آج وہ پارلیمنٹ میں آئے. یہ تو بہانے بناتے رہتے ہیں، ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی کی ہے پنجاب گورنمنٹ میں بائی ناٹ لیٹنگ عمران خان کی ملاقاتیں روکنے سے. عمران خان کی نہیں، بشرا بی بی کی بھی ملاقاتیں روکنے سے. لیکن وہ سب جسٹیفائیڈ ہے ان کے آرگومنٹ میں. یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ بھی بولتے رہے. ہیومن رائٹس کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے پاکستان میں. یہ ٹی ایل پی کی ساری پارٹی جمع کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر. نام بھی نہیں لینے دیتے، بتاتے بھی نہیں ہے کہ وہ زندہ مر گئے. ہے نا کمال. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ٹی ایل پی کی. اچھا 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 چلیں گے. اچھا دوسری چیز ہے کہ جائیے چیٹ جی پی ٹی پہ ڈالیے. چیلنج کر رہا ہوں عوان صاحب آپ کو. Has Shehbaz Sharif condemned Netanyahu by name as Prime Minister of Israel for attacking Palestine? دکھا دیجئے تاریخ. چیٹ جی پی ٹی ڈن ہو گیا. ڈیپ سیک، اور آپ مجھے ڈیٹ اور اخبار اس میں سے جو آیا ہے وہ بھیج دیجئے، میں بھی چیک کر لوں گا. چیٹ جی پی ٹی فیصلہ کرے گا. میں غلط ہوں تو میں معافی مانگ لوں گا، اور غلط ہو تو آپ معافی مانگ لیجیے. جی بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. ویری سمپل. چلیے اس کو ابھی یہ مدعا نہیں کرنا چاہتے. کیا سوال تھا تجیب؟ اوکے، لیکن اس میں ایک رائے یہ بھی تو ہو سکتی ہے نیتن یاہو کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے تو اس کا نام کیوں دیا جائے؟ اوہ ویری گڈ. مبارک ہو آپ کے اس آرگیومنٹ پہ. میں ایک نقطہ نظر دے رہا ہوں. نہیں میں اس کا تو جواب دینا بھی نہیں پسند کروں گا. لیجیٹیمیٹ، ارے ظالم کوئی بھی ہو، مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، آپ کہیں کہ نام نہاد وزیر اعظم اسرائیل. اچھا دشمن انسان صاحب اگر یہ بہت کانفیڈنٹ ہیں، دیکھیں جہاں تک ٹھیک ہے فضول صاحب آگے آپ کا نقطہ نظر، اگر یہ بہت کانفیڈنٹ ہے نقوی صاحب کے نہیں نام دیا گیا، مجھے جہاں تک ریکال ہو رہا ہے کہ اسرائیل کی مذمت تمام حکومتوں نے کی ہے. تحریک انصاف اسرائیل کی بات نہیں کر رہا، آپ نیتن یاہو کے اسپیسیفک بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا سر. ابھی ہمارے پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے لیکن نقوی صاحب ایک منٹ نقوی صاحب مجھے یہ تو یاد آ رہا ہے کہ جب نیتن یاہو نے جو ہے ایک طرح سے تقریر کی تھی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی جنرل اسمبلی سے، تو پاکستان کا ڈیلیگیشن اٹھ کے چلا گیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اٹھ کے چلے گئے. چلا جانا دوسری بات میں کہہ رہا ہوں بائی نیم کنڈمنیشن. نقوی صاحب بالکل کی ہے. میں آپ کو اس کے اوپر چاہتا ہوں آپ کو لیکن میں آپ معافی نہ مانگیے گا مجھ سے. آپ ہمارے بڑے ہیں، میں آپ کے سامنے لے آؤں گا. ٹھیک ہے نہیں، میں آپ کے سامنے لے آؤں گا. آپ معافی مانگے اچھے نہیں لگتے. آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کو دیکھیے میری پہلے بات سنیں. شاہ صاحب جی سنیے، آپ کنٹینیو کیجئے. جی دیکھیں مجھے پتا ہے کہ this type of a question put on any of the ASIs would not take more than 1 minute. 1 منٹ سے زیادہ نہیں لیتی وہ جواب دینے میں، اور آج ابھی 4 منٹ ہو چکے ہیں جب سے یہ میں نے چیلنج دیا. اچھا ٹھیک ہے شریف صاحب، آپ کچھ جواب دینا چاہتے ہیں اس پر؟ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نیکسٹ شو کر لیتے ہیں. میں تو دکھا دوں گا سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے، ہر حکومت نے نیتن یاہو کی بائی نیم بھی مذمت کی ہے، ہر پلیٹ فارم کے اوپر مذمت کی ہے. جمائمہ کے بھائی کی الیکشن کمپین عمران خان صاحب نہیں کرتے رہے لنڈن میں.
کون ہے وہ؟ کیا تو ہوا؟ کون ہے گولڈ سمتھ کی فیملی؟ کون سی فیملی ہے آپ مجھے بتائیں؟ گولڈ سمتھ کی فیملی کا اسرائیل سے کیا تعلق ہے؟ نہیں یہ کیا بات ہے؟ نہیں سر، عمران خان کا سب سے آج بھی عمران خان کے بیٹے جن کو ملتے ملاتے ہیں لندن میں اندر، وہ کون کن کے ساتھ ان کا تعلق ہے؟ پورے لندن کو پتا ہے سر، پورے لندن کو پتا ہے سر، پورے لندن کو پتا ہے کہ پورے لندن کو پتا ہے کہ عمران خان کی کس طریقے سے وابستگی رہی ہے۔ ٹھیک ہے فردوس صاحب اپنا نام اپنا آپ کیجئے، ٹھیک ہے بیٹیوں سے شادیاں کروائی شاہ صاحب مجھے بات نہیں کرنی ہے فردوس صاحب، میں نے آپ کی ہر بات سنی ہے۔ نہیں یہاں پہ آپ فردوس صاحب میں نے آپ کی ہر بات سنی ہے، لیکن آپ لندن میں آپ کیا نہیں کرتے رہے؟ آپ دل کے ہاتھ آ کے کہہ رہے عمران خان نے سپورٹ نہیں کیا لندن میں جمائمہ خان کے بھائی کو۔ اچھا میں نے ایک گتھی سلجھاتے میں ہی سمجھا دیتا ہوں سر، میں ہی ایجوکیٹر بن جاتا ہوں۔ عمران خان کے بھائی سپورٹ کرتے رہے۔ نہیں ایک منٹ دیکھیے مجھے عمران خان کے بتائیں، عمران خان نے کب کنڈیم کیا؟ شرجیل صاحب عمران خان کا جمائمہ گولڈ سمتھ کے بھائی کو سپورٹ کرنے سے کوئی یہ تاثر نہیں جاتا کہ وہ نیتن یاہو کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک یہودی نجات کی عمران خان صاحب لندن میں کمپین کرتے ہیں، شاہ صاحب ویڈیو نہیں اٹھا لیں، کون سی آپ بات کر رہی ہیں؟ ہمیشہ مسلم نون کی حکومت نے مذمت کی ہے۔ اچھا اب لیٹ می سی دس، اوکے شرجیل 2 منٹ رکیے گا، شرجیل 2 منٹ رکیے گا سر۔ ہماری حکومت ہے جس نے پوری دنیا میں ٹی سی جنگیں اوکے ناؤ وی آر گوئنگ ٹو کلیئر دس، یہ جو کنفیوژن ابھی پھیلی، میں نے چیٹ جی پی ٹی سے آپ دونوں کی جب یہ آرگومنٹ چل رہی تھی اسی میں سب کچھ پوچھ لیا ہے میں نے، اور میں نے یہ پوچھا کہ ہیز پرائم منسٹر شہباز شریف ہیز کنڈیمڈ Netanyahu by taking his name personally. This is what chat GPT is claiming. This is totally disclaimer. یہ کوئی ہمارے نہیں chat GPT، اس کو ہم چیک بھی کر لیں گے۔ اس نے کہا کہ شہباز، اب پورا آپ سنیے گا، دونوں آپ ہمارے مہمان سب سنیے۔ شہباز شریف has repeatedly condemned Israeli action in Gaza and Lebanon in strong terms, and Pakistani officials have time directly criticized Benjamin Netanyahu or his government. However, Prime Minister Shehbaz Sharif often frames statement around Israeli aggression, Israeli occupation forces, Netanyahu government, war crimes, genocide, rather than always naming Netanyahu personally. پھر میں نے پوچھا has Imran Khan condemned Netanyahu؟ تو اس نے کہا yes, Imran Khan has as an opposition leader publicly condemned Benjamin Netanyahu by name on multiple occasions. 2024 اگست کی ان کی ٹویٹ ہے بانی پی ٹی آئی کی، اس کے حوالے سے پھر میں نے پوچھا کہ پرائم منسٹر کے طور پہ انہوں نے کنڈیم کیا ہے not prominently at least in widely reported official speeches during his premiership from 2018 to 2022 as Prime Minister Imran Khan strongly criticized Israel policy rejecting recognizing Israel without a policy and condemned violence. مطلب PM Shehbaz Sharif, PM Imran, when they were in office they had not taken the name of Netanyahu, but when they are in the opposition apparently وہ لیتے ہیں نام۔ تو نقوی صاحب یہ ہے نقطہ نظر۔ جی میں نے یہی بات کہی تھی اور تو کچھ نہیں کہا۔ تو بانی پی ٹی آئی کے بارے میں بھی تو آگے نا سر، کہ جب وہ وزیر اعظم تھے انہوں نے نیتن یاہو کا نام نہیں لیا تھا۔ جناب شہباز شریف کے سمدھی کا نام ہے انڈیا کے آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل پریم ناتھ ہون، یہ بھی چیک کر لیجئے۔ سمدھی جو ہے کا نام ہے شہباز شریف صاحب کے سمدھی کا نام۔ پھر دوست صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ کس طرح کیا بات ہے؟ شہباز شریف ٹاپک کو بات سکھا لیں گے یار، سنیے آرام سے۔ شہباز شریف ڈاٹر ختیجہ میرڈ Kamar Pratap Singh, who is the grandson and the son of former Indian Army Lieutenant General Prem Nath Hoon. The cross-border wedding reception took place in Chandigarh in 2013. That is totally false. It's totally false. This is your claim. Fidosa, you are claiming this. Fidosa, 10,000 times. I condemn. Shah Sahab, I condemn. Okay, the statement of Firdaus Sahab. Ken Goldsmith کا ذکر کرنا تو جائز ہے۔ نہیں ایک منٹ، Ken Goldsmith کا کرنا جائز ہے۔ I can totally condemn this because Firdaus Sahab آپ گفتگو کو میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں۔ فردوس صاحب ایک منٹ میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ نکلے گا نا وہ کسی کا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کمپین چلاتے رہے ہیں، عمران خان صاحب کمپین چلاتے رہے ہیں۔ اچھا ایک منٹ میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ نہیں ہو رہا، آپ کو نہیں ہو رہا کہ آج پاکستان میڈیوکر کا رول پلیسر ہے، پاکستان نے ڈی سی جگہ کیوں بن گیا ہے؟ آج محسن نقوی رات میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اصل میں آپ لوگ کیا چیخیں نکل رہی ہیں؟ آپ لوگ کیا چیخیں نکل رہی ہیں کہ پاکستان نے کیوں صلح کروا دی؟ کیوں پاکستان کے وزیر اعظم کو، فیلڈ مارشل کو ڈونلڈ ٹرمپ سے کرتے نہیں جھگڑا؟ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جن کو آپ نے اپنا ابا بنایا ہوا تھا، آج وہی ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان میں فیلڈ مارشل کے اور پرائم منسٹر کی تعریفیں کرتا ہے، عمران خان کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب شاہ سے فردوس صاحب شو سے بھاگ گئے ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ فردوس صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے بیٹھ کے ایک جھوٹا اور من گھڑت پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں پاکستان کی سٹنگ پرائم منسٹر کے بارے میں۔
اور کس طریقے سے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو انڈین کے کسی جنرل کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. میں تو اس کی ٹوٹلی مذمت کروں گا شاہ صاحب. اچھا ٹھیک ہے, نہیں شجیل صاحب, فردوس صاحب غالباً ہمیں چھوڑ کے, پاکستان کے سٹنگ پرائم منسٹر کو کسی سے اٹھا کے جوڑ دیا. فردوس صاحب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. بیچ میں یہ فردوس شمیم نقوی صاحب کا الزام ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا, اگر یہ ویب سائٹ پہ ریلائی کر رہے ہیں تو یہ ان کا ہے ناظرین دعویٰ, یہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے, اور یہ ان کا, انہوں نے اپنا ایک لیکن شجیل آپ سے ایک سوال تو بنتا ہے, آپ سے بات کی گئی تھی, آپ جماعت گولڈ سمتھ کے بھائی کی طرف لے گئے, یہودی ہونا کا کیا تعلق ہے نیتن یاہو سے؟ یہ ایک مختلف بحث ہے نا یہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ لندن کے اندر سب سے زیادہ مشہور ہیں جو جمائمہ گولڈ سمتھ کے بھائی جو ہیں, وہ سب سے زیادہ نیتن یاہو کے حق میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور عمران خان لندن میں ہمارے ان کو لندن کے جو میئر کو چھوڑ کر ان کی الیکشن کمپین کرنے کی بجائے وہ پاکستانی نژاد ہیں, بہترین مسلمان ہیں, ایک بہترین شہری ہیں, ان کی کمپین کی بجائے جمائمہ کے بھائی کو سپورٹ کرتے ہیں کھلے عام لندن کے اندر. یہ آپ کہیں بھی چیک کروا لیں, میں کسی پہ الزام نہیں ہے. دیکھیں شاہ صاحب, عمران خان توڑ کے ان کی سپورٹ کرتے رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا جس کو یہ اپنا پی ٹی آئی کہتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا, کول آئے گی, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اسی پی ٹی آئی کہتی تھی نا. آج وہی پی ٹی آئی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی ہوگی, یہ ساری وہی پی ٹی آئی ہے جو پہلے ان کو اپنا فادر فگر مانتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو, آج اسی کے خلاف باتیں کرتے ہیں جن کو کوئی دین ایمان نہیں ہے. میرے خیال میں پی ٹی آئی اپنی سیاست خود ہی دفن کر رہی ہے, اور پی ٹی آئی نے کل جو حرکت کرنے کی کوشش کی ہے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کی, انہوں نے اگر اگلی بار کوشش کی تو کل تو حکومت بڑے پرامن طریقے سے اسے نپٹی ہے. اگلی بار ان کو ہم دن میں تارے دکھائیں گے, کیونکہ ہم کسی کو پاکستان سٹیٹ پر حملہ آور ہونے کی ہم اجازت نہیں دیں گے, کسی کو پاکستان کا امن خراب کرنے کو اجازت نہیں دیں گے. بہت شکریہ آپ کا شجیل اوان صاحب, بہت شکریہ آپ کا فردوس شمیم نقوی صاحب, آپ دونوں معزز مہمان ہمارے پروگرام میں. ناظرین, آج کا پروگرام بہت تلخ ہو گیا اور مجھے کوئی خوشی نہیں ہے اس چیز کی. پہلی بات یہ ہے کہ دس از مائی اسٹائل, دس از واٹ آئی بلیو ان, دس از واٹ آئی ول آلویز بلیو ان. میں نے کوئی عذرائے تفنن بات کی تھی اور اس کا ریئلسٹک بھی بات کی کہ سہیل حافظی صاحب 4 بجے پہنچے ہیں, بھلے اسلام آباد کے آؤٹسکرٹس پہ ہوں یا اسلام آباد کے اندر ہوں. اگر ان کو پہنچنا تھا وہ صبح 8 بجے بھی نکل سکتے تھے, وہ پہنچ جاتے, وہ 2 بجے تک پہنچ جاتے. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو پولیس نے روکا, بالکل روکا پولیس نے, اس کی آپ بات کر سکتے ہیں, کیونکہ اسلام آباد اور پنڈی کا پولیس کا یہ بیان ہے کہ یہ دفعہ 144 لگائی ہوئی تھی. لیکن آپ اس بات پہ کہ میں ہنس رہا ہوں اور فردوس شمیم نقوی صاحب اس پہ معترض ہوئے, نہیں, یہ ان کا حق نہیں ہے مجھے کہنے کا, کیونکہ انہوں نے میرے ہی پروگرام میں ابھی علامہ نواز شریف صاحب بھی کہا تھا, اس پہ بھی میری ہنسی نکلی, تو دس از مائی رائٹ, میں ہنس سکتا ہوں. تو آپ میری ہنسی پہ پابندی لگائیں گے تو ایسے ہی کہ جیسے ہواؤں پہ آپ جو ہے پابندی لگا دیں کہ آپ میں جو ہے میں سانس نہیں لے سکتا, تو یہ وہی والی بات ہے. تو دس واز ٹوٹلی ایبسرڈ objection raised by فردوس شمیم نقوی صاحب. But at the same time شجیل اوان صاحب کی طرف سے جو نیتن یاہو کے حوالے سے جو ڈیبیٹ ہوئی ہے, جو میں نے چیٹ جی پی ٹی سے کنفرم کیا ہے, کنفرم نہیں کیا, چیٹ جی پی ٹی بائی دا وے اب بہت سے لوگوں کا زندگی کا حصہ تو بن گیا, لیکن اس میں 100% ریلائی مت کیا کیجیے. فردوس شمیم نقوی صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا کہ شہباز شریف صاحب جب سے وزیر اعظم بنے ہیں انہوں نے نیتن یاہو کی نام لے کے مذمت نہیں کی. اچھا, میں نے یہ ریکال کر رہا ہوں کہ اچھا انہوں نے اس سے پہلے ایک اور دعویٰ بھی کیا, اس دعوے سے وہ پہلے ہٹ گئے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہاتھ بھی ملایا گیا ہے, ہاتھ کوئی نہیں ملایا گیا. پھر انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے اوپینین کو شیپ کیا, ڈفرنٹ اینگل پہ لے کے گئے کہ نہیں, کیا شہباز شریف نے نام لے کے مذمت کی ہے نیتن یاہو کی. تو میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا, چیٹ جی پی ٹی مجھے کچھ انڈیکیشنز دے رہا ہے, this is what chat GPT is claiming, that yes, on countless occasions Prime Minister Shehbaz Sharif has condemned the Israeli aggression, but he has never personally taken the name of Netanyahu. اب کیا نام نہ لینے سے کچھ غلط ہو گیا ہے, صحیح ہو گیا, یہ میری بحث نہیں. تو پھر میں نے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے پوچھا, بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے چیٹ جی پی ٹی کا یہ کلیم ہے کہ ہاں 2024 میں ٹویٹ تھی, اور بائی دا وے 2024 میں بانی پی ٹی آئی جو تھے وہ قید میں تھے, تو غالباً کسی اور نے یہ ٹویٹر ابھی بھی قید میں ہے, ٹویٹر آپریٹ کر رہا ہے, ایکس اکاؤنٹ کر رہا ہے. تو ہاں بانی پی ٹی آئی نے نیتن یاہو کا نام لیا ہے, لیکن پھر میں نے پوچھا جب وہ وزیر اعظم تھے کیا انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی؟ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ کی, اور ہمیشہ عمران خان کا ایک بہت بڑا موقف رہا ہے فلسطین کے حق میں, اسرائیل کے خلاف وزیر اعظم شہباز شریف کا رہا ہے, پیپلز پارٹی کا تمام سیاسی جماعتوں کا رہا ہے. لیکن میں نے پوچھا کہ بانی پی ٹی آئی نے نیتن یاہو کا نام لے کے کی مذمت, تو اس میں چیٹ جی پی ٹی کا دعویٰ ہے کہ ایز سچ ہمیں کوئی وائڈلی رپورٹس جو ہیں اس میں کچھ مل نہیں رہا. کہنے کا میرا مطلب یہ دس از اے نان ایشو بٹ واز میڈ این ایشو آؤٹ آف اٹ, چاہے وہ پی ٹی آئی والے بنائے, چاہے وہ پی ایم ایل این والے بنائے, چاہے وہ پیپلز پارٹی والے بنائے. اس موقف پہ, اس مدے پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. میں نے خود ذاتی طور پہ پاکستان کے اندر فلسطین کے حق میں
بہت آواز اٹھائی ہے, بہت سے لوگ جانتے نہیں یہ بات, اور میں کچھ ریلیز میں بھی شامل ہوا, مجھے تو آج تک کسی پولیس والے نے نہیں روکا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو, ایسا بھی مجھے نظر نہیں آیا. تو یہ تھوڑی سی آپ زیادہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں چیزوں کو, کچھ اگر کچھ اور معاملات ہوگا, کوئی بھی حکومت ہو, پھر میں کہہ رہا ہوں ریگارڈلیس آف پولیٹیکل ڈیوائڈ, ویدر اٹس پی ٹی آئی, ویدر اٹس پی ایم ایل این, ویدر اٹس پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, ایم کے پاکستان, etc., 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 everyone is standing in solidarity with the Palestinian people. So this should never be the part of politicking. And this should be very clear. تو بہرحال آج موضوع تھا, پاکستان کی سیاست کے حوالے سے موضوع تھا, لیکن جب بھی بات ہوتی ہے تو آبجیکٹیوٹی اس میں ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے, اور پھر اور آپ کے سامنے کچھ اور نقطے نظر آ جاتے ہیں. جمعے کو دیکھتے ہیں ہڑتال کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے. افراط زر کا مدعا اٹھانا چاہتے ہیں, بانی پی ٹی آئی کے صحت کے مسائل اٹھانا چاہتے ہیں, سیاسی قیدیوں کی رہائی جو کہ پی ٹی آئی کے نزدیک بہت سے سیاسی, جو ان کے نزدیک سیاسی قیدی ہیں, جن کو حکومت کہتی ہے وہ سیاسی قیدی نہیں, انہوں نے جرم کیا ہے, یہ اختلاف برقرار رہے گا. لیکن آج ہم نے ایک اچھی چیز دیکھی کہ علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے کہا کہ آئیے مذاکرات کرتے ہیں, اور حکومت اور اپوزیشن نے چائنیز ڈیلیگیشن کے سامنے بہت اچھا بیہیو کیا. تسمین جاوید کو خبر سے تزید تک سے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.